जाएंगे। यानी कि वहाँ, यानी कि जब अल्लाह ताला उनको वहाँ ले जाएगा, हशर के दिन खड़ा करेगा और सारा कुछ हिसाब किताब होगा, तो वहाँ पे सारे जो बुरे नताइज के अमाल की जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट खुल के सामने आ जाएगा। और वो जो कहते हैं ना कि जो इनका मजाक उड़ाया करते थे, जिन चीजों को कहते थे कि ये हंसी मजाक की बातें, ये बस डराया मत करो, हमें सीरियस बातें मत किया करो, बस हमें तो फन मेला और हमें तो हाँ हाँ ही वो चाहिए। तो आप देखें, ये आयत जो है यहाँ पर हमें एक तरह से झंझोड़ने वाली है, डराने वाली है, कॉन्शियस करने वाली है। क्यों? क्योंकि मुजाहिद कहते हैं कि उन्होंने कि जो ये आयत समझते हैं, असल में जो आयत को उसका मतलब जान लेते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो नेक अमल तो करते हैं और ये असल में बुरे अमल से डरते भी हैं, यानी कि बुरे अपने कामों से डर भी रहे होते हैं, ये कुछ कर भी रहे होते हैं और अपने बुरे अमाल से डर भी रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बुरे अमाल का वबाल हम पर आ जाए। और शायद हो सकता है कि बाज़ औक़ात हम जो नेक अमाल करते हो हमारी नज़रों में खुद इतने छोटे हो जाते हैं कि पता नहीं वो छोटे अमाल हैं हमारे, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो दब जाएं और हमारे जो बुरे अमाल है वो हमारी नजरों में बड़े नजर आ रहे होते हैं, तो वो बड़े हो जाए। तो मुजाहिद कहते हैं कि ऐसे लोग जो डर रहे होते हैं, वो खासतौर पर वो कौन लोग होते हैं कि जिन्होंने अमल तो किए हुए होते हैं मगर उनके नेक अमल वो समझते हैं कि इस काबिल नहीं है और उनको उनके बुरे अमल उनके ज्यादा स्ट्रांग है। सुफियान सोरी कहते हैं कि रियाकारी करने वालों के लिए तबाही ही तबाही, यानी कि ये कहते हैं कि वो लोग हैं जो अपने अमाल को सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए किया करते हैं, रियाकारी के लिए किया करते हैं, तो उनके लिए तबाही ही तबाही है। इसी तरह इकरमा बिन अम्मार कहते हैं कि मोहम्मद बिन मुनकदर अपनी मौत के वक्त बहुत घबराए और खौफ ऐसे तारी हो गया उन पर कि उन्होंने कहा कि अगर कुरान करीम के अंदर एक आयत ऐसी ना होती जिससे मैं बहुत डरता हूँ कि मेरे सामने वो ना आ जाए, तो मुझे इस बात का डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे सामने ही आ जाए और मुझे इसका गुमान भी ना हो। तो वो इसी आयत के बारे में कहते हैं कि वबदा लहुम सय्यातु मा कसबू वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बुरे अमाल की जो कमाई हमने कर रखी है, जो छोटे छोटे अमाल हमने कर रखे हैं, जो कभी हमने उसको बुरा कंसीडर ही नहीं किया, जो हमने उसको इतनी वैल्यू नहीं दी कि इतनी बड़ी बात तो ये है नहीं, तो क्या पता वो छोटे छोटे अमाल हमारे बहुत बड़े बनकर हमारे सामने आ जाए। बिल्कुल इसी तरीके से आप याद रखें कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बनी इसराइल की कौम का वाक़या सुनाया था। एक फाहिशा औरत ने भी जो है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ एक कुत्ते को, एक जानिया औरत ने एक कुत्ते को जो है वो पानी पिला दिया था, जिसकी बिना पर उसके माल की बख्शिश हो गई थी। इसका मतलब है कि जहां आपके छोटे छोटे अमाल आपकी बख्शिश करवा सकते हैं, वहीं आपके छोटे छोटे अमाल आपकी पकड़ भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये सारे जो बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं हमें, कि ये लोग इसलिए खौफ का शिकार होते थे बहुत कुछ करने के बावजूद भी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई छोटा अमल हमारे हमारे पकड़ में हमारी आ जाए, अल्लाह ताला हमें इसके बारे में पकड़ लें। और उमन हम अपने आप को ये कहकर मुतमईन कर देते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तो माफ कर देगा हमें। हाँ, और हमें उम्मीद होती है कि हाँ बहुत अच्छा हमारा अमाल होगा, हमारी मौत की वजह जन्नत से फरिश्ते आएंगे लेने आने के लिए हमें, हमारी रूह को जो है वो आसमान के साथ बुलंदियों पर ले जाया जाएगा, इल्लीन में रख दिया जाएगा, खबर में भी हमारे नेक साथी फरिश्ते हमारे पास आ जाएंगे और जन्नत में बेहतरीन ठिकाना हमें मिलेगा। हाँ ठीक है, ये बातें हैं, हमें गुमान इसके बारे में रखना या उम्मीद हमें रखना या दुआ हमें रखना, ये बिल्कुल कर सकते हैं हम, मगर कभी भी अपने अमाल पर बहुत मुकम्मल इन्हिसार ना कर लें कि बस हमने बहुत कर लिया, हमने हमारे पास बहुत है ले जाने के लिए, हमारा बैग फुल है हमारे पास ले जाने के लिए। कभी भी इंसान अपनी नेकियों पर इतराए नहीं, और कभी भी इंसान अपनी छोटी छोटी नेकियों पर या बड़ी बड़ी इतने अमाल पर ये ना कहे कि मैंने तो कर लिया अपना इंतजाम ले जाने का। बाज़ औक़ात हमारे छोटे छोटे अमाल भी हमें कहते हैं ना पकड़वाने के बायस बन सकते हैं। तो इसके लिए दुआ भी और कॉन्शियसली लाइफ गुजारने की जरूरत है, जिसमें आंखें खोल कर जीने की बात हो रही है। फैज़ा मसल इंसाना दुर्रुन दआना, और यही इंसान जब जरा सी मुसीबत उसे छू जाती है तो हमें पुकारता है, और जब हम इसे अपनी तरफ नेमत लेकर उसको उभार देते हैं तो ये कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म के बिना पर दिया गया था। यानी कि जब नेमतों से उसको अल्लाह ताला इतना भर देते हैं तो क्या कहता है वो, ये तो मेरी स्किल्स थी, मेरी एक्सपर्टीज थी, ये तो मेरा नॉलेज था जिसकी बिना पर, ये मेरी डिग्रीज थी जिसकी बिना पर आज मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली हुई है, इतना अच्छा जो है लोगों में पब्लिक रिस्पांस मिला हुआ है। नहीं, बल्कि ये आजमाइश है, मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते अल्लाह कैसे आजमाता है, इनके इल्म भी ज्यादा देता है अल्लाह, तो वो भी हमारे लिए बाजुकत आजमाइश बन जाती है कि उस इल्म के बाद अंदर आजिजी ज्यादा आती है या तकब्बुर ज्यादा आ जाता है, या दिखावा आ जाता है, या आप अपनी नेकियों को छुपाना शुरू कर देते हैं। यही बात इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी कह चुके हैं, मगर जो कुछ वो कमाते थे उनका उनमें किसी के काम ना आया।
پھر اپنی ہر کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگت لیے، اور ان لوگوں میں سے بھی وہ جو ظالم ہیں اور ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج کو بھگتیں گے، یعنی کچھ تو بھگت دنیا میں بھی لیے اپنے 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 برے کمائی کے نتائج، اور کچھ جو ہے وہ آخرت میں بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے والوں کے لیے نعمتوں کا بڑھ جانا اور نعمتوں کا کشادہ ہو جانا، یا نعمتوں کو گھٹ جانا، یہ کم ہو جانا، یہ سب بھی نشانیاں ہیں اگر وہ آنکھیں کھول کر سوچیں اور غور و فکر کریں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ توکل، سچ، اور اس کے بعد کیا؟ اللہ سے اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہنا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے امیدوار جو ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے پڑھی، زکریا علیہ السلام کی دعا ہم نے پڑھی، اور انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا۔ عمر بیت گئی، 100 سال گزر گئے، پھر بھی مایوس نہیں ہو۔ آئی ایم اسٹل ہوپ فل کہ میری دعا قبول ہوگی۔ پیچھے ہم نے کتنے انبیاء کی کل دعا پڑھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی تہہ میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اسٹل ہی از ناٹ ہوپ لیس۔ اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہوپ فل ہے، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ اس وقت بھی ہوپ فل ہے وہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال سے مسلسل ایک بیماری میں مبتلا، جسمانی اذیت کے، سارے گھر والے چھٹ گئے، بیوی چلی گئی، مال و دولت چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، ان کے ہاتھوں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا، پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں اندر سے کتنا مطمئن ہوں میں، اور کتنا مجھے وقت ہے تجھ سے باتیں کرنے کا، تو لوگ تو واقعی مجھ سے یہ بھی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ بس تو ہی ہے نا، تیرا ہی آسرا ہے۔ اب دیکھیں ایسے ہی تمام ہمارے لیے اگزامپلس موجود ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مشکلات، کسی بھی کہتے ہیں نہ کوئی جو آج کل ہم اپنے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں اپنے ہم ورڈ کہتے ہیں کہ ایموشنل جو ہے وہ اسٹریسز ہوتے ہیں بہت زیادہ، یا ہمیں کوئی کاموں کے اسٹریسز ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ہم اپنے اسٹریسز کو اسٹریس آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کل تو میڈیکل سائنس، یا آج کل جو ہماری لیٹسٹ جو نیورولوجسٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو اسٹریس سے، انزائٹی سے، اور اس قسم کی جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹ سے، نیگیٹو بلیف سے آپ کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک واحد حل بتا رہے ہیں یہاں پہ، وہ کیا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پلے باندھ لیجیے اپنے، آج کی پوائنٹ ہے ہمارا۔ یعنی کہ اگر آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ آج کامیابی کا راز پڑھ رہے ہیں نا ہم، کہ جو ظالم ہے وہ تو بتا دیے کہ ظالم کون ہے، مگر جو ظالم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہے، اور جو کامیاب ہے وہ کون ہے؟ وہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، وہ توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر، وہ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ یہی تو کامیابی ہے اصل میں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہے جنہوں نے اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کی، اور یہ ہمیشہ سوچا کہ اللہ آج نہیں تو کل ضرور دے گا۔ اور انبیاء کے واقعات ہمیں کیوں بتائے جاتے ہیں؟ اسی لیے نہ تاکہ ہمارے دلوں میں ڈھارس بندھے۔ بچہ کھو گیا تو بھی صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، جان چلی جا رہی ہے، لوگ دھمکیاں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، پھر بھی صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے نا، آپ سنسیئر ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہے، تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کا خود ہاتھ تھام لے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو ہاتھ تھام کر اوپر لے کر آئے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو اس لیے کچھ بھی ہو ہمیشہ پازیٹیو اسٹیٹ میں رہیں، اپنے آپ کو بی ان اے پازیٹیو اسٹیٹ، پازیٹیو تھنکرز بنے اور اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹیٹ میں رکھیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو نیگیٹو ایموشنز، نیگیٹو بلیو اور نیگیٹو اسٹیٹ میں مت لے کے جائیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کامیابی کا حال بتا رہے ہیں ہمیں کہ کامیابی کا بہترین حل جو ہے وہ اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کے اندر رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، اور اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، کہ جبکہ اس کے تم پر
کہ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، یعنی قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے تو اللہ کی کتاب کی پیروی اسٹارٹ کر دو۔ اچھا یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہو۔ وَأَسْلِمُوا، اطاعت شروع کر دو، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو، اوبیڈینسی شو کرو اپنی، فرما برداری شو کرو اپنی۔ پھر دوسرا حل کیا بتاتے ہیں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس قرآن پاک کی ایسن چیزوں کی فالوئنگ شروع کر دو۔ ٹیچر نے بہت فالوئنگ پہ بات کی نا، ہم پتہ نہیں کتنی دنیا کو فالو کر رہے ہیں، اصل فالوئنگ ہماری یہ ہے، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسن پہلو کو فالو کرنا شروع کر دو، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تمہارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ایسا اس لیے کرو کہ ایسا نہ ہو کہ مایوس رہتے 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 تم مایوسی کے اس گڑھے تک پہنچ جاؤ کہ جہاں پر تم پر عذاب آنے لگے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ تم پکڑے جا رہے ہو۔ اب تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا یہ کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں جیسا ہو جاتا، یا عذاب دے کر کے یہ کہے کہ کاش مجھے ایک موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ دیکھیں یہ بعد میں جب حسرتیں ہیں نا، یہ حسرتیں بعد میں ہوتی ہیں جب انسان کہتا ہے اوہو شاید کاش میں نے یہ کہہ دیا ہوتا، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش وقت پہ یہ فیصلہ کر لیا ہوتا۔ تو اب دیکھیں یہ جو رحمت سے مایوس نہیں ہونا نا انسان کو پازیٹیو رکھتا ہے، جب پازیٹیو رکھتا ہے تو پھر آپ کو وقت پر فیصلہ کرنا بھی سکھاتا ہے، یہ وقت پہ ڈیسیشنز لینا بھی سکھا رہا ہوتا ہے آپ کو، تاکہ آپ اپنے بعد میں اپنے کاموں پر حسرت انگیز جو ہے پہلو نہ رکھیں کہ ہائے یہ تو ہو گیا، وقت گزر گیا، میں نے تو وقت ضائع کر دیا، آئی ایم اے لوزر۔ کیوں نہیں میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھیں، پھر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ بہت جگہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ قاف میں آ کے کہ ہم لوگوں کو جہنم میں بھر دیں گے، اور جہنم پھر بھی کیا کہے گی، اور دیں اور دیں اور دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے منہ پر رکھ دیں گی تو وہ رکھ دیں گے تو وہ کہے گی بس بس اب میں بھر گئی، اب میں بھر گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بڑی گنجائش رکھی ہوئی ہے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے آزاد ہونے کے لیے اور اس جہنم سے بچنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رمضان میں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے وعدہ کر رکھا ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا تو وہ بہت ہی جو ہے وہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آج ابھی اور اسی وقت اپنے آپ کو آزاد کرانے کی ہر ممکن اور ہر کہتے ہیں نا کہ جو اتنی ہماری پاسبلٹیز ہیں اتنی ایفرٹس ہم نے لگا لینی ہے کہ اللہ ہم واقعی بہت تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ میری دعا کرنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم واقعی تیرے گناہ گار بندے ہیں، غلطیاں ہم سے بہت ہو گئی ہیں، پھر بھی تو ہمارا رب ہے، ہم تو بندے ہی ہیں نا، بندے تو غلطی کر سکتے ہیں، مگر تو رب ہے، رب تو معاف کرنے والا ہے، تیری تو دامن بہت وسیع ہے، تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے ہم سب کو۔ تو ہم آج بھی اپنے رب کو ایسے ہی جھنجھوڑ سکتے ہیں، اس کو جگا سکتے ہیں، اس کی رحمت کو اس کی رحمت کو امیدوار ہے تو اس کی رحمت کو جگا سکتے ہیں اس کی۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بخش دینے والا ہے، تو بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دے، تو 100 بندوں کو، قاتل کو معاف کر دے، تو زانیہ اور فاحشہ کو معاف کر سکتا ہے، تو ہم تو پھر تیرے گناہ گار بندے سے چھوٹے چھوٹے گناہ کر رکھے ہیں، تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہے نا، ہم دعائیں تو مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیوں نہیں میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھی، پھر تم نے اس کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، اور ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یعنی کہ تم یہ باتیں تمہیں کرنی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکوں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے، اگر تم نے شرک کیا ہوتا تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے اور تم خسارے میں رہو گے۔
لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ کی ہی بندگی کیے جاؤ اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. یعنی کہ شرک کیا کرے گا؟ انسان کی ساری نیکیاں کھا جائے گا. اور آپ دیکھیں ایک تو شرک ہوتا ہے نا جو بہت ہی آبویس ہے، کلیئر ہے نا، اور ایک ہوتے ہیں بدعات. عموماً انسان کو شرک تو آپ کو بے چین کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی معافی ضروری مانگنی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اینڈ آف دا لائف ہمیں یہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی معافی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ کی آگے کی زندگی میں صحیح نہیں ہوگی. اس کی تو معافی مانگ بھی لیتے ہیں نا ہم بعض اوقات، مگر یہ جو بدعات ہوتے ہیں ان کو تو ہم شرک سمجھتے ہی نہیں نا، اور اسی لیے ان کی معافی بھی نہیں مانگتے. اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حوض کوثر ہوگا اور جب ان کے امتی ان کے پاس آ رہے ہوں گے تو روک دیا جائے گا ان کو کیا کہہ کر کے کہ یہ تو بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے تو آپ کے جانے کے بعد بہت سی چیزیں آپ کے دین میں اضافہ کر لی تھیں. تو کیوں ایسا ہوا؟ وہ کیوں وہاں پہ روکے گئے؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے ریئلائز کیا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. دنیا میں انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. جب سوچا ہی نہیں کہ غلط کریں تو معافی کس بات کی؟ معافی تو مانگی ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج ہمیں آنکھیں کھول کر جینے کی ضرورت ہے. اور کامیاب لوگ تو وہی ہوتے ہیں نا جو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے ٹارگٹس پہ نظر رکھیں، اب وقت کے کیا وہ اچیو کرنے والے ہیں اس کی وہ پلاننگ کریں. اور مومن تو بیکار کوئی بے وقوف شخص نہیں ہوتا جو بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی ٹارگٹ اور گول سیٹنگ کے اب دنیا میں اندھا دھند بھاگے دوڑا چلا جائے، بلکہ وہ تو سوچ سمجھ کے چلتا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کا شکوہ بار بار ہی ایسا آتا رہتا ہے اس میں. اللہ کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو فکر ہوتی ہے نا کہ میری تو وہ قدر ہی نہیں کرتا. گھروں میں ہم خواتین کو بہت فکر ہوتی ہے نا، ہماری کو قدر ہی نہیں ہے، نہ میاں قدر کرتے ہیں، نہ بچے قدر کرتے ہیں، نہ ان لاس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہم اپنی اپنی قدروں کو رو رہے ہیں یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بندے اللہ کی قدر نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ قدر اگر نہ کی جا رہی ہے ہمیں ہماری تو کوئی غم نہ کرے اس پہ. کیوں؟ جب مالک کی کائنات کی قدر لوگ نہیں کر رہے تو اگر آپ کی نہ ہوئی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھر اس روز سور پھونک دیا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں سوائے اس کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. یعنی کہ پہلا نفخہ ہوگا یہ. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. قیامت کے دن کیا کہا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن ساری روشنیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کا نور ہوگا جس سے دنیا روشن ہوگی، اللہ کی روشنی ہوگی جس سے دنیا میں روشنی ہوگی. اور رب تعالیٰ تجلی اس دن فرمائیں گے، اور اس دن جو ہے رب اپنا دیدار بھی کروائیں گے جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ کس طرح جب سور پہ سور پھونک دیا جائے گا اور سب کچھ لا کر سارے کہتے ہیں نا سارے ڈے آف ججمنٹ کی عدالتیں جب سیٹ ہو جائیں گی، لگا دی جائیں گی، تو پھر پورا بدلہ ملے گا، پورا انصاف ہوگا، کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا اعمال نامہ، اس کا ریکارڈڈ چیزیں جو ہے اس کے ہاتھوں میں لا کر اس کو دے دیا جائے گا. اور وہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. ان کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوتی اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک دن تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تو تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. یعنی آئے تو تھے بٹ ہم نے نوٹس ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو گھاس ہی نہیں ڈالی، ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، ہم نے ان کی بات کو سچ تسلیم ہی نہیں کیا، الٹا ہم نے ان کو کبھی جھوٹا، کبھی اس کو ساحر، کبھی ان کو دیوانہ، کبھی کچھ کہتے رہے. یہ کہا جائے گا نا، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کے لیے. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت میں لے آیا جائے گا. یعنی کہ انسان جب فیصلے ہو جائیں گے سارے تو لوگ گروہوں کی صورت میں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور گروہوں کی صورت میں لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے.
جیسے دروازے ہیں نا، پیچھے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ دروازہ کتنا بڑا ہے، تو اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے گروہ جو ہے وہ جنت میں اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے. اور جنت میں جانے والوں کا جو گروہ وہاں پہنچے گا تو ان کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، ہے نا. اب ایک دروازہ دیکھیے کھلوایا جا رہا ہے، اور ایک دروازہ جو ہے وہ آلریڈی اوپن ڈورز ہے، کھلے ہاتھوں سے ویلکم کیا جا رہا ہے. تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، اور سلامتی دی جا رہی ہے ان کو، ویلکم کیا جا رہا ہے، گریٹنگز دی جا رہی ہیں ان کو کہ تم بہت اچھے رہے ہو، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس رب کا. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اور وہ کیا کہیں گے کہ شکر ہے اس رب کا جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سورۃ المومن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحلیم. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو ہی پلٹنا ہے. یعنی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، توبہ کو قبول فرماتی ہے، جبکہ وہ شدید سزا دینے پر بھی قابل ہے اور بالکل کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پھر بھی جائیں اور کہیں کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ معاف کرنے والے ہیں. کیونکہ پیچھے ہم نے بات کی نا کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے اچھی طرح ملے گا، اچھی امید رکھتے ہیں کہ اس کو جنت الفردوس کے اعلیٰ باغات میں اس کو جگہ ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شدید عقاب بھی ہے مگر پھر بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہماری امید اسی بات پہ بن جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے. ما یجادل فی آیات اللہ. اللہ کی آیات میں جھگڑتے نہیں ہیں مگر صرف وہ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان سب کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تمہارے رب کا فیصلہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी झुटला चुकी है और उसके बाद बहुत से दूसरे जत्थों ने भी यही काम किया। हर कौम अपने रसूल पर झपटी ताकि उसे गिरफ्तार करे। इन सब ने बातिल के हथियारों से हक को नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर आखिरकार मैंने उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। और इस तरह तेरे रब का फैसला भी उन लोगों के लिए हो चुका है जो कुफर के मुर्तकिब हुए, और वो वासिले जहन्नम होने वाले हैं। ये आप दुआएं जो देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। पीछे हमने जो जन्नत और दोज़ख के बारे में बात पढ़ी, तो कहते हैं ना इंसान को अच्छी आकबत के लिए दुआ करनी चाहिए। और अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तो ये दुआ बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाह ताला से बेहतरीन आकबत की दुआ करनी चाहिए हमें। तो जहाँ उम्मीदें रखें, जहाँ हम अच्छे अच्छे काम करें, वहाँ पर अल्लाह ताला से इस किस्म की दुआ भी करें ताकि हमारा खात्मा बिल खैर हो, उसने खात्मा हो, ला इलाहा कलमा हमारी जुबान पर अदा हो, और इस तरह हमारे अंजाम भी बखैर हो। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और वो जो अर्श के गिरदोपेश हाजिर रहते हैं, सब अपने रब की हम्द इस तरह बयान करते हैं, इस तरह तस्बीह करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं, और ईमान लाने वालों के हक में दुआए मगफिरत करते हैं। और वो कहते हैं कि ए हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज पर छाया हुआ है, बस माफ कर दे और अजाब दोजख से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरे तरफ रास्ता अख्तियार कर लिया है। और ए हमारे रब, दाखिल कर उनको हमारी हमेशा रहने वाली जन्नतों में जिनका तूने उनसे वादा कर रखा है, और उनके वालिदैन और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से जो भी सौले हों, तो बिलाशुबा गालिब और हकीम है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बता रहे हैं कि अर्श के हामिलीन जो फरिश्ते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, बी पेशेंट। अज़कार पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामिलीन अर्श की हम बात कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि चार चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथों से बनाई हैं। नंबर एक अर्श, नंबर दो कलम, नंबर तीन आदम अलैहिस्सलाम, और नंबर चार जन्नत अदन। तो अर्श जो है बेसिकली कहाँ पर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का? सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह ताला ने पानी बनाया और उस पर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर अपना अर्श रखा। वहीं पर अर्श है, वहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तवा करते हैं अपने। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो बता रहे हैं कि वो हामिलीन अर्श जो है फरिश्ते हैं कुछ जो अर्श को थामे हुए हैं। तो वो जो है वो भी दुआ मांगते हैं वहां पर हम सब के लिए, और हमारी कहते हैं ना हमारी मगफिरत की दुआ मांग रहे हैं, और हमारे लिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी हमारे वालिदैन या हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारी बीवी या हमारे शौहर, हम सब नेक लोगों को अल्लाह ताला एक जगह इकट्ठा कर दे। तो वो अर्श पे हमारे लिए दुआ मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इजाजत दी गई है कि मैं अर्श के उठाने वाले फरिश्तों के बारे में किसी एक फरिश्ते के बारे में बयान करूं कि वो कैसा है। इसके कान की लौ से कंधों तक का दरमियानी फासला 700 साल की मसाफत के बराबर है। यानी कि कितना वो
فرشتہ وہ کوئی کہتے ہیں نا کہ جو ایک جائنٹ یا دیو ہیکل یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا ایک بزرگ فرشتہ، کتنا طاقتور فرشتہ وہ ہوگا جس نے عرش اٹھا کے رکھا، اس میں سے ایک فرشتے کی ڈسکرپشن ہے یہ۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حاملین عرش 8 ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نرم آواز میں جواب دیتے ہیں، اور کتنے آپ دیکھیں کتنا طاقت ہونے کے باوجود بھی نرم لہجہ اور نرم آواز، اور جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے، وہ شو کر رہا ہے نا کتنی عاجزی ان کے ساری ان کے اندر ہے۔ اور اس کی تصویر جو ہوتی ہے ان کی، تصویر ان کی وہ کیا کہہ رہے، جیسے تصویر کر رہے ہوتے ہیں تو تصویر ان کی کیا ہوتی ہے، سبحانک و بحمدک علی حلمک و علمک، اور دوسرے 4 کیا کہتے ہیں، سبحانک و بحلمک علی عفوک و قدرتک۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی تو یہ حاملین عرش جو ہے وہ 4 ہیں، مگر قیامت کے دن ان حاملین کی تعداد جو ہے وہ 8 ہو جائے گی، جو عرش کو اٹھا کر کے ہم جب فیصلہ کا دن آئے گا حشر کے دن، تو وہ عرش لا کے رکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں حاملین عرش کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کے لیے ہمارے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور اب دیکھیں جنت عدن مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے۔ اور جنت اعلیٰ آپ دیکھیں جو فردوس جو ہے جنت اعلیٰ کا درجہ ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اس میں سے 4 نہریں ہیں جو اس میں سے بہ رہی ہوتی ہیں۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے علیہ السلام نے اگر آپ کو یاد ہو تو دعا مانگی تھی، اللہ کے گھر سے قریب گھر مانگا تھا انہوں نے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے قریب گھر دینا مجھے۔ تو جنت کے تو 100 درجے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک درجے کا فاصلہ کتنا ہے، ان کا درمیانی تقریباً 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی کہ ایک ایک درجہ جو ہے وہ کتنی دور ہوگا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم جنت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ باغات میں جگہ دے، اس رمضان میں ہم سب کو جہنم سے نجات دے دے، اور جنت کی اعلیٰ باغات میں شامل ہونے والے لوگوں میں ہمارا نام وہاں پر درج کر لے، آمین۔ اور بچا دے ان کو ان برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پہ تو نے بڑا ہی رحم فرما دیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اصل کامیابی کیا ہے، حاملین عرش ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی جہنم اور عذاب سے بچ جائے گا، اصل کامیاب وہ ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوئی اور سبیل ہے؟ یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تو تم مان لیا کرتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے تم کو جو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کے لیے خالص کر کے، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارو۔ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، اور وہ بلند درجوں والا مالک عرش اپنے بندوں میں سے جس پہ وہ چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، اور جس دن وہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اللہ واحد القہار کی، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن قیامت کا دن، حشر کا دن ہوگا، اس دن ہر ایک اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال، اپنی تمام کرتوتوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ بنا کپڑوں کے جو ہے وہ سب کے سب انسان اپنی اوریجنل شکل اور فیز میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا کوئی مشفق دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری کو جانتا ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ نگاہوں کی خیانت بھی جان لیتا ہے۔ آپ سوچیں نگاہوں کی خیانت ہماری کہاں کہاں ہوتی ہے، کس کس جگہ پر ہوتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر ان مردوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو مرد اپنی چوری چھپے نگاہوں سے خواتین کو دیکھا کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کوئی ان کو دیکھ رہا ہے تو نظریں چکا لیتے ہیں،
مگر جب دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ اس کو گھور گھور کے تاک تاک کے دیکھتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ اور زیادہ دیکھ سکیں۔ تو اب دیکھیں، یا تو لٹرلی بھی بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کس طرح سے خواتین کو گھور رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ تصاویر دیکھ کے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں گھور گھور کے، اس کے بعد خواتین کو ان کی نین و نقش اور ان کی باڈی فگرز وغیرہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پھر نہ صرف یہ کہ وہ صرف دیکھنے پر ہی رہتے ہیں، بلکہ اس کے بعد آگے اور بڑھ کر کے وہ پھر ٹیکسٹنگ، میسجنگ، باتیں کرنا، اور پھر جو ہے اس قسم کی خرافات دیکھنا اور ان کے بارے میں ڈسکشن کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ نگاہوں کی خیانت بھی اس دن جان لے گا کہ کون اپنے دل میں، کون اپنی نیتوں میں، کہاں کس طرح سے، کوئی کیوں کس طرح سے کیا کر رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ وہ ریکارڈ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں پیچھے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا کہ ہمارے ہر ریکارڈ کو مینٹین کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ہماری آنکھوں کا بھی کوئی ریکارڈ ہو سکتا ہے، ہماری آنکھوں کی بھی کوئی عمل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی آنکھوں کے عمل بتا دیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ریکارڈ کر لیں گے کہ کب اٹھی نظر، کہاں اٹھی اور کس انداز سے اٹھی، اور کیا کیا دیکھ کے واپس پلٹ کے آئی، اور کیا چاہتی تھی نظر، یہ سب کا سب ایک ریکارڈ میں چیزوں میں ریکارڈ کا لکھ لیا جائے گا اس کا بھی۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یعنی کچھ لوگ جو مشرکین ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا کبھی یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں؟ انہوں نے ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار بھی زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ یعنی کہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ ہم ہی جو ہے وہ بڑے آرٹ اور کلچر رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ہی بڑے ہائی فائی بلند عمارتیں، بلڈنگز بنانے والے لوگ ہیں، ہم ہی جو ہے مضبوط قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں، فرعون دیکھ لیں، فرعون کا آرٹ اور کلچر اس کا دیکھ لیں، آج بھی موجود ہے چیزیں، کس طرح سے اس کی مانیومنٹس بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے اس کی جو لکھائی آج تک پڑھی نہیں جا سکتی ہے، اب تک بھی لوگ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس نے مٹیریل یوز کیا تھا وہ پیرامڈس کو بنانے میں، اس پہ آج بھی ریسرچ ہو رہی ہے مسلسل۔ کیسے جو پریزرویشن کی گئی تھی اس نے ممیز وغیرہ کی، اس پہ بھی آج تک غور و فکر ہو رہا ہے کہ کیا چیزیں پریزرویشن کے اندر یوز کی گئی تھی، اور آج بھی دوبارہ جو ہے وہ ہیومن باڈی کو کیسے پریزرو کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تم ہی نہیں ہو جو بہت کچھ جان چکے ہو، بلکہ اس سے پہلے بہت قومیں سے گزر چکی ہیں جو بہت زیادہ علم اور ہنر اور فن میں بہت آگے تھی، اور بہت کچھ انہوں نے بنایا اور بہت کچھ انہوں نے کیا آگے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پہ انہیں پکڑ لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیکھا وہ کتنے ہائی فائی لوگ تھے، کتنے سپیریئر اور کتنے سپر پاورز لوگ تھے، بلکہ ان کے گناہوں کو دیکھا کہ ان کے گناہ کتنے زیادہ تھے، اور اس بنا پر وہ سب پکڑے گئے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، انہوں نے مگر ماننے سے انکار کر دیا، آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ ہی لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ اور نمایاں دلیل کے ساتھ بھیجا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ ان سب کے سامنے گئے، جو بڑے بڑے فرعون، حامان اور قارون، بڑے بڑے دنیا کے ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جا کے پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ جاؤ جا کے ان کو پیغام دو۔ اب دیکھیں ہم ایز اے مسلم کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ دنیا کتنے بڑے بڑے جو بلینئرز اور ملٹی ملینئرز اور پتہ نہیں کتنے کتنے جو ہے وہ اربوں خربوں ڈالرز کے مالک لوگ جو آج موجود ہیں، جن کا نام بھی ہمیں پتہ ہے، کیا ہم میں سے کبھی کسی نے کوشش کی جا کے ان کو پیغام پہنچائیں یا ان تک بات پہنچائی جائے، ان کو دین کے بارے میں دعوت دی جائے؟ کیا پتا ان کا دل دین کے لیے نرم ہو جائے، کیا پتا یہ جو ہے وہ ہماری بات مان لیں، یا ہم نے ان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جب تک سسٹر نصرت آن لائن ہو جائے آپ اپنی عمل کی کوئی بات شیئر کر لیں آج کے پارے سے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلے الحمدللہ سسٹر نصرت آن لائن ہو گئی ہے. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، جیسے ہم کل پڑھ رہے تھے نا کہ داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ آیا اور انہوں نے پھر اس مقدمے کا فیصلہ کرتے کرتے ان کو اندازہ ہو گیا کہ کہیں انہوں نے غلطی کر لی ہے اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. تو بعض اوقات ایسی کچھ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں بھی کچھ دکھانا، بتانا اور سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کا بھلا نہیں ہو رہا. تو یہی طریقے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا مومنین کے، یا جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، کہ وہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنی گناہوں پر شرمندہ ہوتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے گناہوں کا وبال دوسروں پہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جی ہم یہاں پر پتہ نہیں کہاں چھوڑا تھا میں نے، پیچھے سے شروع کر لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور دلیل کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو. مگر کافروں کی چال اکارا کی گئی. ایک روز فرعون اپنے درباریوں سے کہا کہ چھوڑ دو مجھ کو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے اندر پناہ لے لی ہے، یعنی اپنے رب سے اور تمہارے رب کے پناہ میں آ چکا ہوں میں. انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. بہت اچھی دعا ہے یہ. کبھی ایسا ہم بھی ایک ایسے لوگوں کے درمیان پھنس جائیں تو ہم یہ دعا بہت آرام سے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے متکبروں کے مقابلے میں آپ ہی کی پناہ میں ہم آتے ہیں. وقال رجل مؤمن. اور اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا اور کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا تھا. وہ اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی کے اوپر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کو تم سے وہ آگاہ کرتا ہے تم اس سے کچھ بھی تم پر آ جائے تو لیکن جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے جو کچھ بھی تم پر ضرور ہی آ جائیں گے، یعنی کہ جس پر وہ ڈرا رہا ہے کچھ تو آ ہی جائے گا اس میں سے، یعنی کہ پورا کا پورا تو نہیں غلط کہہ رہا کہ کچھ بھی نہیں آئے گا تم پر. اللہ کسی بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین پر غالب ہو، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کر سکے گا. فرعون نے کہا کہ میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو کہ ٹھیک ہے. یعنی کہ رجل مومن جو کہہ رہا تھا کہ تم کیوں نہیں آنکھیں کھولتے اور کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ جو تمہیں بلا رہا ہے وہ غلط راستے کی طرف نہیں بلا رہا. تو فرعون اس کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ میں بھی تو تمہیں بلا ہی رہا ہوں، میں بھی تو تمہاری خیر خواہی ہی کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا ہم نے تو سچا اور نیک مشورہ ہی تمہیں دیا ہے، باقی تم جانو اور تمہارا کام.
جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح پر، عاد پر اور سمود پر اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پہ فریاد کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ جسے بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم نے ان کی الہی تعلیم کی طرف شک میں ہی پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے پاس ان کے بعد اللہ کوئی ہرگز رسول بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والے ہیں اور شکی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، اور یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کی دلوں پہ کب مہر لگ جاتی ہے؟ جب لوگ حق نہ جانیں، نہ سمجھیں، نہ اپنے دل نہ اس کو اپلائی کریں، نہ زندگیوں کا حصہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے دلوں پر، ان کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ خیر کی چابی ہوتے ہیں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو خوبی اصل میں کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خیر کی چابی بنائے، یعنی کہ ہر تالا ہماری خیر سے کھل جائے، اور نہ کہ ہم شر کے تالے بن جائیں کہ ہر جگہ اپنے شر کی وجہ سے لوگوں کو بند اور اپنے لوگوں کو تالے لگانے والے بن جائیں۔ جیسے فرعون کیا تھا؟ فرعون شر کی چابی تھی، شر کا دروازہ کھولنے والا تھا، اور رجل مومن کیسا تھا؟ خیر کی چابی تھی، خیر کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تو بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ اسلام کے الہ کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ مجھ کو تو یہ موسیٰ جھوٹے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر فرعون کے لیے اسی طرح فرعون کے لیے اس کے بدنما اعمال خوشنما بنا دیے گئے اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی تباہی کی طرف ہی صرف ہوئی، یعنی کہ صرف تباہ ہونے کے لیے ہی وہ اپنے راستے ہموار کر رہا تھا، کوئی نیک کام ہی نہیں کما رہا تھا۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، جو شخص ایمان لایا تھا بولا کہ اے میرے قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی چند روز زندگی ہے، یعنی کہ دنیا تو چند دنوں کی ہی ہے، کون یہاں پہ مدتوں اور صدیوں رہ پائے گا؟ ہمیشہ کے قیام کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں، اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کروں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ ہی آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے لوگ آگ میں ہی جانے والے ہیں۔ آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے ہی سپرد کرتا ہوں، اور اپنے بندوں کا وہ نگہبان ہے۔ اب دیکھیں کتنی شارٹ اور جامع مختصر تقریر، اس نے ساری کی ساری چیزوں کا، دین کا پورا خلاصہ پیش کر دیا۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری چالیں چل رہے تھے اس مومن کے خلاف چال چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، اور دوزخ کی آگ جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جائیں گے، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اس وقت ان کو دکھایا گیا کہ کس طرح فرعون اپنی لاؤ لشکر کو لے کر عالم برزخ میں، کہ وہ کس طرح جو ہے وہ جہنم کے سامنے جاتا ہے روزانہ، اور کس طرح پھر آخر میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بیسکلی یہ بعض لیڈر جو ہیں وہ لوگوں کو جہنم کے لیے ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم فالوورز اگر آنکھیں نہ کھولیں اپنی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسے لیڈر پہ ہم اپنا ایمان اور تصدیق سب لگا کر کے پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پھر وہ جہاں لے جانا چاہے ہمیں وہ لے جاتا ہے۔ بہرحال
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا کہ جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم نارے جہنم کی تکلیف میں کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ ہم؟ یعنی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمیں بچا لو؟ آج تم دنیا میں ہمارے لیڈر تھے تو آج یہاں بھی لیڈر بن جاؤ ہمارے. وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب آج ایک ہی حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے. یعنی کہ بہت سخت عذاب ہے، وہ ایک دن ذرا سا کہتے ہیں نا وہ جو ہمارا اون کا جو نوب ہے ہم اس کو کبھی کم اور زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیمپریچر ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہنے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا، اس کو پلیز ذرا سا ایڈجسٹ کر لو ایک دن کے لیے. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے بینات لے کر کے؟ تو کہیں گے کہ ہاں آئے تھے. تو جہنم کے اہلکار بولیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو یعنی تم ہی اللہ سے اپنے لیے دعا کر لو کہ اللہ تمہارے لیے خود ہی جہنم کا عذاب کم کر دے. اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جانے والی ہے، یعنی قبول تو ہونے والی ہی نہیں ہے. اب چاہے تم کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اسی لیے تو وہ جہنم کے اہلکار سے بول رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، ان کو پتا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور ان پر لعنت پڑ جائے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت تھی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر، صبر کریں. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو برحق ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنے قصور کی معافی چاہیں. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح اور شام اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر اس بڑائی کے پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی تسبیح کا ذکر آ رہا ہے، صبح شام کی تسبیح، یعنی کہ صبر، استغفار اور تسبیحات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا تھا اور ہم سب کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ کی اللہ کا جو میسج ہے نا وہ یہی ہے کہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پہنچی ہوئی آزمائشوں پر صبر کریں، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں. اور کیا کہتے رہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً بہت زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا برابر ہو جائیں، ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. یعنی اکثر لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا. اب دیکھیں قیامت کی نشانیاں اور علامات بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا رکھی ہیں، اور اس میں سے مین علامات کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی جو بہت ہی کامن سی ہیں، وہ کیا ہے کہ لوگ جان پہچان والے لوگوں سے سلام کریں گے، لوگ فحش گوئی اور کہتے ہیں نا کہ بے حیائی جو ہے سر عام کریں گے. اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ برا پڑوسی جو ہے بہت ہی زیادہ کثرت سے ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کو برا پڑوسی ملے گا. اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ امین کو خائن اور خائن کو امین کہیں گے. اور اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فتنے عام نہ ہو جائیں. فتنے میں جھوٹ کا بہت زیادہ ہونا، بازاروں میں بہت زیادہ لوگوں کا جانا، اسی طرح حرج کا یعنی کہ قتل کا بہت زیادہ ہو جانا، پھر حقیر لوگوں کا بڑے بڑے نام کما لینا. یعنی کہ بہت سی نشانیاں ہیں اور ہمیں یہ نشانیاں ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں، اور ان کتابوں پہ ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے قیامت کی نشانیوں کو، تاکہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرتے رہیں کہ قیامت کے قرب کے وقت ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی پھیر میں آ جائیں اور پھر ہم اپنی اصلاح کرنے کا موقع بھی نہ پا سکیں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر میں آ کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی کہ دعا عبادت ہے، اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، یعنی کہ مانگنا بہت ضروری ہے۔ اور دعا کہتے ہیں ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، چاہے قبول ہو جائے تو بھی فائدہ دیتی ہے، چاہے وہ کوئی مصیبت ٹال دے تو بھی فائدہ دیتی ہے، یا وہ آخرت کے لیے اسٹور ہو جائے تو بھی فائدہ دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ تب تو ہم بہت ساری دعائیں کریں گے، جب آپ ان کو یہ بتایا تو کہتے ہیں ہم تو بہت ساری دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حافظ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کثرت ہے دینے کے لیے، یعنی کہ جو بھی تم مانگو گے مانگتے جاؤ، وہ دیتے دیتے تھکے گا نہیں تم لوگوں کو۔ تو دعا کو تو لازم پکڑ لیں، اور دعا کے لیے کوئی ایسی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ضرور ہونی چاہیے جس میں بے شمار دعائیں لکھی ہوں۔ اور پیچھے بھی آپ کی ٹیچر نے ہی بات کی کہ بعض اوقات ہم قرآن سے علاج چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک نقصان کرتے ہیں نا، قرآن چھوڑنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم قرآن سے علاج نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں بہت ساری قرآنی دعائیں ہی ہمارے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہیں۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی دعا کی ایسی بک آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، جیسے کہ دعا کیجئے جو بک ہے، اس کی بھی اپلیکیشن موجود ہے۔ اگر آپ یہ بک اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تو آپ کو ہر موقع پہ کرنے والی دعائیں موجود ہیں اس میں۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، دعا کا سہارا، اللہ کی کتاب کا سہارا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی طریقوں کا سہارا اٹھائیں تو انشاءاللہ ساری بیماریاں اور ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اللہ کے اذن سے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کا گنبد سجا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہاری پاکیزہ چیزوں کا رزق تمہیں عطا کیا۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا، اور کائنات کا رب وہی ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں وہ بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ سکو، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ سکو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ سب کچھ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ سکو، اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے، جس بات کا فیصلہ وہ کرتا ہے بس وہ حکم دیتا ہے اور ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کی طرف بھیجی تھیں۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے شریک جن کو تم پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ کھو گئے ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو بھی نہ پکارا کرتے تھے۔ اس طرح کافروں کو اللہ گمراہ ہونا ان کا سچ کر دے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین پہ ناحق مگن تھے اور اس میں اترایا کرتے تھے۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم کو وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، پھر وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ہم تمہارے اور اب خواہ ہم تمہارے سامنے ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں، یا جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم کئی رسول بھیج چکے ہیں، اور جن میں بعض کے حالات تو ہم نے تم کو بتا بھی دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی نشانی خود لے آتا،
پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، اور ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ یعنی کہ سواریاں بتائی جا رہی ہیں، کتنی ڈھیروں سواریاں اللہ نے بنا دی ہمارے لیے، جانوروں کی صورت میں، کشتیوں کی صورت میں، اور پھر آج تو آپ دیکھیں اور کتنی ورائٹی آتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے کہ آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور ان سے قوت میں بڑھ کر کے زمین میں اس سے زیادہ شاندار آثار بھی چھوڑ گئے۔ جو کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی اللہ کی سنت ہے کہ جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی ہے۔ اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ سورۃ حامیم السجدہ۔ اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کیسا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا ہم، اور الحمدللہ میں بھی الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ان دو صفات کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کس کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ جو اللہ رحمان اور رحیم ہے اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ فصلت، تفصیلاً بیان کی گئی ہے، اور آپ نے ابھی تک بہت ساری تفصیلات جان لی ہیں اس کتاب کی۔ عربی زبان میں ہے، مگر آپ دیکھیں عربی کتنی عام زبان ہے ہماری، کہ کتنی انڈرسٹینڈیبل ہے، کہ اردو سے کتنی قریب ترین ہے کہ ہم اس کو سمجھ پا لیتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سے ٹرانسلیشن بھی نہ دیکھیں اگر آپ، تو آپ اس کی عربک سے بھی بات سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے عربی کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے اردو کے اندر بھی موجود ہیں۔ بشیرا و نذیرا، جو بشارت دینے والی اور ڈرا دینے والی ہے۔ یعنی کہ اس کی خاصیت کیا ہے ایک اور؟ اس میں بہت ساری خوشخبریاں اور بہت سے ڈراوے بھی ہیں، اور پیچھے ہم نے دیکھ لیے نا بہت سے ڈراوے بھی، خوشخبریاں بھی۔ جہاں جنت کی خوشخبریاں ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہمیں دوزخ کے ڈراوے بھی دکھا دیے ہیں۔ فَأَعْرِضْ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر ان لوگوں میں سے اکثر میں اس سے اعراض برتا اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں،
اور ہمارے تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ تم جو یہ باتیں ساری کہہ رہے ہو یہ ہماری چونکہ سمجھ نہیں آ رہی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے کانوں میں تمہاری باتوں کی آوازوں کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تم کیا کہتے ہو، ہمارے کانوں میں ایسا بوجھ ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، اور ہمارے درمیان ایک ایسا حجاب حائل ہے کہ وہ ہم باتیں تمہاری سمجھ کے بھی ناسمجھی کرتے ہیں، انسنی کر جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا تو الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یعنی قرآن دیکھیں آپ، جس کے دل میں ہو اور جس کے دل میں نہ ہو، بہت فرق ہوتا ہے نا۔ اس کے دل میں، جس کے دل میں قرآن ہے تو اس کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو سمجھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا اور مانتا ہے۔ اور جہاں جس کو قرآن نہیں سمجھ آتا، جس کے دل میں قرآن ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ دنیا کی اور بہت سی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ پڑھنا، وہ سننا، وہ دیکھنا بہت ضروری ہے، جس سے دنیا بنتی ہو، جس سے دنیا بدلی جا سکتی ہو، دنیا کمائی جا سکتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ دو راستے تو بہت کلیئرٹی۔ اب دیکھیں اسٹارٹ آف دا پارا ہم نے دو چیزیں جو مینشن کی ہیں، دو راستے تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ دکھ رہے ہیں نا ہم اس پورے پارے کے اندر، ایک ظلم کا راستہ اور ایک سچائی کا راستہ ہے۔ اور سچائی کا راستہ ہمیں کدھر لے کے جا رہا ہے اور ظلم کا راستہ ہمیں کدھر لے کے جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل دو کیٹیگریز جو بہت کلیئرلی واضح ہو کے سامنے نظر آ رہی ہیں ہمیں ہر صورت کے اندر ہی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جو دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، اور جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا، یعنی کہ تم اس علاقے برابر دوسروں کو قرار دے رہے ہو جس الہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا ہے، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اور اس نے اوپر سے اس میں پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا انتظام کر دیا۔ اب سوچیں کہ دنیا میں جب رہتی دنیا تک کتنی ہی دنیا کی مخلوق آتی رہے گی، کتنی ٹیکنالوجیز آگے بڑھتی رہیں گی، کتنے نیو ریفارمز آتے رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک نکالے جانے والے تمام ریسورسز، وسائل، ایوری تھنگ جو ہے سب کچھ زمین کے اندر، اور کتنا رزق ہے سب کچھ زمین کے اندر ڈال رکھا ہے، بس ہم اپنی کوششوں کے مطابق اس میں سے چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں نا کہ رزق زمین سے جتنا بھی نکالیں گے ختم نہیں ہو جائے گا، ریسورسز جتنے بھی نکالیں گے وہ ختم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ان کی جگہ اور کوئی اور چیزیں لے لیں گی۔ جیسے آج سے کوئی اگر آپ 2000 سال سمجھے 1000 سال پہلے اگر چلے جائیں تو آپ کو بہت سی چیزیں جو آج نظر آ رہی ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ اور ایون اگر آپ آج سے 1000 سال پہلے اور آگے چلے جائیں، یا ایون 100 سال، لیکن 1000 تو زیادہ ہی ہو جائیں گے، ایک ملینیم بہت ہوتا ہے، صرف 100 سال آگے پیچھے چلے جائیں اگر آپ، تو 100 سال پہلے اگر آپ دیکھیں جا کے تو آج کی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی جو آج نظر آ رہی ہیں، اور 100 سال کے بعد آپ چلے جائیں امیجنیشن میں اپنی، تو آپ کو جو آج چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی نظر نہیں آئیں گی، 100 سال کے بعد کچھ اور چیزیں بدل چکی ہوں گی۔ اس طرح دنیا میں جہاں تک دنیا موجود ہے، اس کے رزق کا سامان، ہر طرح کے رزق کا سامان اس کے اندر زمین میں ہی ڈال رکھا ہے سب کے لیے، اور ٹھیک اندازے کے مطابق ہے، ایسا بھی نہیں کہ رینڈملی ڈال دیا جتنا ہے ہو پورا یا نہ پورا ہو، بلکہ جتنا رزق ہے اتنی آبادی ہوگی، اتنی ضروریات کی زندگی ہوں گی، اتنی چیزیں دنیا میں آئیں گی، اور یہ سب کام 4 دن کے اندر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ جو ہے وہ 4 دن میں مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پیچھے کہتے ہیں کہ ہم کون سے دنیا بنا دیتے ہیں، کون سے سب کچھ کر لیتے ہیں، تو یہ دنوں کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم اپنے دنوں میں پلاننگ کرتے ہیں، ہم اپنے ہفتوں کو، اپنے دنوں کو، اپنے مہینوں کو گن گن کر پلان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے کہ اپنے ٹائم کو مینج کرنے کے لیے، اپنے ڈیز کو مینج کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو مینج کرنے کے لیے ہم اس کو پلان آؤٹ کرتے ہیں، ڈیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت وہ محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، وجود میں آ جاؤ، بن جاؤ۔
ہاں تم چاہو یا نہ چاہو. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم دونوں آ گئے فرما برداروں کی طرح، یعنی کہ پوری کائنات فرما برداروں کی طرح تعالیٰ کی بات مان لیتی ہے. تب اس نے ان 2 دنوں کے اندر 7 آسمان بنا دیے، یعنی کہ دیکھیں 2 دن ڈیوائڈ کر کے پورے 6 دن کی کہانی مکمل ہو گئی یہاں پہ. اور پوری زمین، پہاڑ، آسمان سب کچھ بنا دیے گئے اسی کے اندر ہی. اور ہر آسمان پہ اس نے قانون وحی کر دیا، یعنی کہ جس آسمان پہ جو ڈیوٹیز ہوں گی، جو فرشتے اپوائنٹ ہوں گے، جو کام وہاں پر ہوں گے، ان کا بھی سارا کچھ جو ہے ان کو وحی الہام کر دیا گیا. اور آسمانی دنیا کو ہمیں چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا کہ عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے سے ہر طرف سے آئے تھے اور انہوں نے سمجھایا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، لہٰذا ہم اس کی بات نہیں مانتے جس کی طرف تم بھیجے گئے ہو. یعنی جو تم آئے ہو لے کر کے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. ہاں کوئی فرشتہ آتا تو اس کی بات مان لیتے ہم. یہ بھی ان کا ایک لیم ایکسکیوز ہی تھا. آج کا حال یہ تھا کہ وہ زمین جس میں وہ حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے تھے کہنے لگے کون ہے جو ہم سے زیادہ زور آور ہوگا. ان کو یہ نہ سوچا تھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے. وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا کا مزہ چکھا دیں. آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. وہ آخرکار ان کی کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے. ان کے اگلوں کو اور پچھلوں کی آنے تک روک رکھا جائے گا اور جب یہ سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان سب کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. اور اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی، یعنی کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، ہم نے تمہیں کھلایا پلایا، تمہیں بہت ہی کیئر اٹینشن دی، پھر تم ہی ہمارے خلاف گواہی دو گے. تو وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اسی اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا. اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم سب بھی پلٹائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے ہوئے جب چھپتے تھے تو کہیں تمہیں خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہارے اپنے جسم کی کھالیں تم پہ گواہی دیں گی. یعنی کہ انسان جب کچھ چھپ کر رہا ہوتا ہے تو یہ سوچ نہیں رہا ہوتا کہ اس کے تو آنکھ، اس کے ہاتھ اور اس کے اعضاء اس کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں تک. تو یہ تو ہیں گواہ جن کو ساتھ لے کے پھر رہا ہے، وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. یہ ایون دنیا میں ہم سوچتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے اتنا اچھا رکھا ہے، کو بچہ کھلایا، مینٹین رکھا، اس کو سجایا ہے، سنوارا ہے، تو یہ نہیں دیں گے ہمارے خلاف گواہی. تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے ہمیں، اللہ نے ان کو بھی جب گویائی دے دی، بولنے کی قوت دے دی، تو وہ بھی ہمارے خلاف بولیں گے اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہوگا تو. بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے اعمال سے بہت سی باتوں کو اللہ کو خبر ہی نہیں ہے، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ جو کیا تھا تمہیں وہی لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. اور اگر وہ رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے سے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخر ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب مسلط ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر، یعنی کہ جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ہو چکا تھا. یقیناً وہ سب کے سب خسارے میں جانے والے لوگ تھے. یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ مانو کہ جب یہ سنایا جائے اور اس میں خلل ڈالو شاید کہ تم غالب آ جاؤ. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے. جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں ان میں ان کا پورا بدلہ انہیں دیں گے، اور دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے، ان کا گھر ہوگا. اور یہ ہے سزا جرم کی جو ہماری آیت کا انکار کر کے وہ کرتے رہے ہیں. اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے اور تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو جائیں. یعنی کہ جب پتہ چلے گا کہ ایسا ہے کہ وہ انہوں نے بھٹکایا اور بہکایا تھا تو کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بس ایک موقع تو دے دیں ہمیں کہ ہم بدلہ لے لیں ان لوگوں سے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس میں ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو جب کہہ دیں کہ اللہ میرا رب ہے تو پھر جم جائیں، استقامت اختیار کریں. تو استقامت کیا ہوتی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم پر قائم ہو جاؤ اور لومڑی کی طرح مکاریاں نہ کرو، یہ استقامت ہوتی ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے خالص عمل کرو، یہ استقامت ہے. علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فرائض کا ادا کرنا ہی استقامت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ہم کہہ دیں کہ ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، تو پھر جم کر کھڑے ہو جائیں. جیسے آپ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کیلوں کی طرح سے ہوتے ہیں، کیلیں، میخیں، نیلز، ٹھیک ہے، جو جو گاڑ دی جاتی ہیں زمین پر دروازوں وغیرہ پہ. تو کہا جاتا ہے کچھ لوگ کیلوں کی طرح سے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی وہ کیلیں کہاں ٹھکی ہوئی ہوتی ہیں؟ وہ مسجدوں میں، خانقاہوں میں، ایسی عبادت گاہوں میں، ایسی عبادت کی جگہوں میں موجود ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کا ٹھکانہ بن چکا ہوتا ہے. تو لوگ دور سے پہچان جاتے ہیں ہاں وہ فلاں اللہ والا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا ٹھکانہ ہی، ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ ویسے، مول کے ملا کی دوڑ مسجد ہے نا، ایسی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم. تو ایسے لوگوں کو جنت کی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول جو فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ دین کی ہیں کیلیں ایک طرح سے، میخیں ایک طرح سے جو گڑی ہوئی ہیں ایک اچھی جگہوں پہ. بہرحال تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور پھر کیا وعدے لیے جا رہے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. کون؟ یہ وہ لوگ، یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہاری دنیا میں بھی ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ساتھی ہیں. تو کچھ لوگ جو مسجد میں ہمارے جو ہماری میخیں ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. جب فرشتے ان کو، جب وہ کبھی نہیں آتے کسی بنا بھی بیماریوں کی بنا پر، تو فرشتے ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور جب وہ کوئی کام کبھی بازو کا کمزوری کی بنا پہ نہیں کر پاتے تو فرشتے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کو تلاش بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ استقامت اور اللہ سے امیدیں رکھنا اور نیک کام میں مسلسل ثبات اختیار کرنا. وہاں جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. اور اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادفع باللتی ہی احسن، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، یعنی کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو کہ بہترین ہو، اور تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست، وہ دلی دوست بن جائے گا. یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ ہمیشہ جو میل کچیل ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، وہ صاف کپڑے سے صاف کی جاتی ہے، گندے کپڑوں سے صاف نہیں کی جاتی. یہ صفت نصیب ہوتی نہیں مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں. اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. شیطان کی اکساہٹ کا طریقہ بتا دیا گیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اور کہتے ہیں نا کہ شیطان کو ہم بعض اوقات بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان نے یہ کروا دیا، شیطان نے وہ کروا دیا، شیطان جو ہے نا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہم سے جو ہے برے کام کرواتا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں جب ہم شیطان کے ساتھ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کروا لیا، اس نے وہ کروا لیا، تو ہم اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم شیطان کو جو ہے وہ بہت بڑا کر دیتے ہیں، بہت موٹا تازہ کر دیتے ہیں، وہ بہت پھول جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. جبکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ، جیسے پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ شیطان نے بھلوا دیا، یہ بات تو کہی جا سکتی ہے، مگر کیا کہ اللہ کا ذکر مجھے کرنا تھا، اللہ کا ذکر مجھے کرنا تھا، تو اللہ نے مجھے یہ باتیں بھلوا دی ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے ایسے موقع پر کہ ہم کیا کہیں کہ اللہ سے اپنی پناہ، اللہ کی پناہ مانگ لیں کہ اللہ اپنی پناہ میں ہمیں لے آئے. اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، مگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کریشنز کو پوجا مت کرو، کریشنز کو نہ سجدہ کرو، بلکہ
کریٹر کو جانو کہ جس نے یہ سب کچھ کریٹ کر رکھا ہے. مگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں. تو پرواہ نہیں کہ جو فرشتے تمہارے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی بھی نہیں تھکتے. یعنی کہ اللہ کو کسی حمد و ثنا کرنے والوں کی یا اللہ کے ذکر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. تم شیطان کی اکساہٹوں میں آ کر اگر نہیں کرتے تو نہ کرو. اللہ کے لیے تو پوری کائنات کے فرشتے موجود ہیں جو اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں. اور جب انسان کو بنایا جائے تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیح اور تحمید و تقدیس. پھر کیا ضرورت پڑی ایک انسان بنانے کی؟ تو کیا کہا جا رہا ہے تم نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی تم بھی مخلوق اور وہ بھی مخلوق ہے. وہ جو مخلوق جو تابع و فرمان ہے وہ کئی گنا کہتے ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے دنیا میں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی تھی, پھر جو ہی کہ ہم نے اس پہ پانی برسایا تو یکایک وہ پھول اٹھتی ہے اور پھبک جاتی ہے. اور یقیناً اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے اور مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ بھی تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ہم کلام نصیحت آئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. بے شک ایک زبردست کتاب ہے, باطل نہ سامنے سے اس میں آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے جو کچھ بھی تم سے کہا جا رہا ہے اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب درگزر کرنے والا بھی ہے اور اسی کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا, اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی بنا دیتے یعنی اجمی قرآن بنا دیتے یعنی اجمی زبان میں آ جاتا عربی زبان میں نہ آتا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئیں. یعنی پھر کیوں نہیں ہمیں بہت زیادہ ڈیفائن کیا گیا, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس میں کیا بات کہی ہوئی ہے. اور کیا عجیب بات ہے, کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی. یعنی کیسے ہو سکتا تھا یہ کہ لوگ تو یہاں پر عربی سمجھنے والے ہوں اور ہم ان کو اجمی زبان یعنی کہ ایلین لینگویج میں بھیج دیتے. ان سے کہا کہ قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے, مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے تو یہ کافر, ان کے لیے تو کانوں پر بوجھ اور آنکھوں کا پردہ ہی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. اور اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تمہارے رب نے پہلے ہی یہ بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کو درمیان فیصلہ چکا دیا جا چکا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور جو کوئی عمل کرے گا اسے اپنے ہی لیے اچھا کرے گا, جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور تمہارا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى. اور اس ساتھ کا علم یعنی کہ اس قیامت کا علم تو اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے اور وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. آپ سب دیکھ ہی رہے ہوں گے نا کہ کس طرح سے ابھی پھلوں کے درختوں میں جو ہے وہ پھل لگے پڑے ہوئے ہیں. کیسی وہ پہلے پھول تھے, اس کے بعد چھوٹے پھل بنے, اس کے بعد پھر اب بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہو کس طرح سے پھلوں کے درخت میں جتنے پھول لگے تھے کیا اتنے ہی پھل لگ گئے؟ نہیں, چھٹے چلے گئے نا. پہلے چھوٹے ہوتے ہوئے گر گئے, تھوڑے بڑے ہوتے ہوئے گر گئے, اور اب کچھ دنوں میں کیا ہوا کہ اب اسٹیبل ہو گئے جتنے بھی پھل لگے ہوئے ہیں کہ وہ لگے ہوئے موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون کس درخت میں کتنے پھل آئیں گے تو اسی کا ہی علم ہے. تو کتنے شگوفوں میں سے پھل پھوٹیں گے اور کتنے سلامت رہیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھانے کے لیے پہنچیں گے, اس کا علم بھی اسی کے پاس ہی ہے. اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک, یہ کہیں گے کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پکارتے تھے, اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. انسان کبھی بھلائی مانگنے میں نہیں تھکتا, انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا, مگر جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو اس سے مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہمیں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہونا, بھلائی مانگتے وقت کبھی بھی نہیں تھکنی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر دے دیا تو الحمدللہ, نہیں دیا تو کوئی بلا ٹل جائے گی اس سے, اور بلا بھی نہیں ٹلی تو پھر کیا ہوگا, قیامت کے دن اسٹور ہو جائے گا اور پھر اکٹھے آپ کو گفٹ ریپ کی صورت میں مل جائے گا. تو کام ہی ہوا نا,
بیکار تو نہیں گئی وہ آپ کی دعائیں ساری کی ساری؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے نہیں تھکتا ہے، مگر جب کوئی آفت آ جاتی ہے اس پر تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم اسے مرحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق تھا، یعنی کہ آئی ایم ڈیزروڈ اٹ، یعنی کہ میں تو مطلب مجھ کو تو ڈیزرونگ تھا، میں تو مجھے ملنی ہی چاہیے تھی سب چیزیں، اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو میں بھی وہاں مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر کے رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو بہت تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، یعنی کہ نعمت ملتی ہے تو پھر اترانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ پھر تو اس کی دعائیں، اس کی جو گڑگڑاہٹیں ہوتی ہیں دعاؤں کے اندر، وہ لمبے لمبے اس کے سجدے، وہ اس کی جو ہے نمازیں، اس کے مصلے، وہ رکتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی ہے نا ہم سب بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ سوچا اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان کو ان کی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی کہ کائنات میں بھی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ دیکھ تو نہیں دکھا تو نشانیاں ہم نے آفاق میں بھی کافی ساری دیکھ لی ہیں، اور اپنے انفس میں بھی بہت سی دیکھ لی ہیں کہ انسان کا پروڈکٹیو سسٹم کیسا ہوتا ہے، انسان کی پیدائش کا عمل کیا ہوتا ہے، انسان دیکھتا کیسے ہے، سنتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، کیا کھاتا ہے نا، بہت چیز دیکھ لی اب تک ہم نے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، یہ ہر چیز پر جو ہے احاطہ رکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى، تلاوت کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ حامیم عین سین قاف، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام صورتوں میں سے اب حوامیم کی صورتوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور سب کا جو ابتدا ہے سب کی وہ حامیم سے ہو رہی ہے، اس کو حوامیم کہتے ہیں، ویسے 7 حوامیم ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آتی رہیں گی۔ اسی طرح اللہ غالب الحکیم تمہاری طرف تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، تم ان پر حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی کہ شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والوں کو خبردار کر دو، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جن کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔
ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پیچھے ہم نے سورہ زمر میں دونوں گروہوں کی داستانیں پڑھ لی کہ کون سا گروہ کہاں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جب جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی نہ ولی ہے نہ کوئی مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ وہ ولی تو اللہ ہی ہے، اور وہی تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی چیزوں کا قادر ہے۔ اور تمہاری درمیان جس چیز کا معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جسے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اسی طرح جانوروں میں بھی اسی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لپا تلا دیتا ہے۔ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اور اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اور یہی بات ان مشرکین کو ناگوار گزر رہی ہے، جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں دعوت دی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا صحیح راستہ اس کو دکھا دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں دوسرے سے زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی نافرما چکا ہوتا تو ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ اور چونکہ حالت یہ پیدا ہو چکی کہ اس کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس پر میں ایمان لایا۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ مسکان پڑھی، ویسے بھی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، سسٹر کا ویٹ کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ میرے خیال سے اتنا ہی رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ آیت نمبر 14 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا، 14 تک میری بغل سے آواز جاری ہوگی سب کو، مجھے دیکھ کے بتا دیجیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم یہاں سے آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے سورہ الشورى کی کل انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن اختتام پہ ہوا. انشاءاللہ کل ملیں گے پھر نئی انرجیز کے ساتھ. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ تھی کہ سسٹرز آپ لوگ جو اسیسمنٹ پلان مجھے بھیج رہے ہیں کائنڈلی اس کو صحیح طرح اچھی صورت میں بھیجیں, یعنی کہ پکچرز بھی اگر بھیج رہے ہیں تو وہ الٹی ہیں, آگے ہیں, پیچھے ہیں, جو کلیئر نہیں ہے. یہ آپ کے جو کام ہے یہ صدقہ جاریہ بننے والا ہے انشاءاللہ, تو اس پہ کچھ ایفرٹس لگائیں انشاءاللہ. کل ملتے ہیں. سورۃ الکہف پڑھ کے آئیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.